अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज से हम खुलफाए राशिदीन के ऊपर कुछ मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि खिलाफत राशिदा क्या है। खिलाफत राशिदा इस्लाम की तारीख का एक रोशन और मिसाली दौर है। ये वो दौर है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मुसलमानों की क़यादत 4 अजीम खुलफा के हाथों में थी, जो अल्लाह की रज़ा और सुन्नत रसूल के मुताबिक उम्मत की रहनुमाई करते थे। खिलाफत राशिदा की कुल मुद्दत 30 साल है। खुलफा लफ्ज़ खलीफा की जमा है, जिसका मतलब है जानशी। खुलफा राशिदीन का मतलब हदायत याफ्ता जानशी या खुलफा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दौर खिलाफत 632 से 634 हिजरी तक है। दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर खिलाफत 634 से 644 तक है। तीसरे खलीफा उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर खिलाफत 644 से 656 हिजरी तक है। चौथे और आखिरी खलीफा हज़रत अली करमुल्लाह वजह 656 से लेकर 661 तक इनका दौर खिलाफत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले बनी इसराइल में अंबिया और पैगंबर सियासत करते थे। जब एक पैगंबर फौत होता तो दूसरा पैदा होता था, लेकिन नबूवत अब ख़त्म हो गई और तुम में खुलफा होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई नबी नहीं होगा, बल्कि इस्लाम का जो अमीर है वो खलीफा होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद हदायत पाए हुए जानशीनों की पैरवी करो। खिलाफत राशिदा की खसूसियात के ऊपर नजर डालते हैं तो हमें मालूम होता है कि क़यादत सिर्फ अल्लाह की रज़ा और दीन की खिदमत के लिए थी। अदल इंसाफ और मसावात पर मबनी हुकूमत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक कवानीन और माशरती उसूल थे। उम्मत की इबादत, सलामती और मजबूती को मुकद्दम रखा जाता था। और खिलाफत राशिदा एक मिसाली दौर था जहां उम्मत को नेक और अहल क़यादत हासिल थी। अदल इंसाफ, इल्म और कुर्बानी इस दौर की बुनियाद थे। ये दौर मुसलमानों के लिए रहनुमाई और तालीम का सरचश्मा है। हमें इससे असूल ये मिलता है कि अल्लाह ताला हमें भी अपने अमूर में अदल इंसाफ कायम करने, उम्मत में इत्तेहाद और नेकी का असूल अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अब हम सबसे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। आपका असल नाम अब्दुल्ला बिन अबी कहाफ़ा था, आपकी कुनियत अबू बकर और आपका लक़ब सिद्दीक़ था। आपके वालिद का असल नाम उस्मान बिन आमिर और उनकी कुनियत अबू कहाफ़ा थी। चंद अजदाद तक हम आपका नसबनामा देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन आमिर बिन अमर बिन काब बिन साद बिन तईम बिन मुर्रा बिन काब बिन लोई बिन गालिब बिन फहद से आपकी जो है वो जा मिलती है। बिन फहद कुरैश के जो तमाम शाखें हैं वो इसी फहर पर जा मिलती हैं। आपका ताल्लुक कुरैश के कबीले बनु तैम से था और यही कबीले कुनियत में अतैमी कहलाया। अबू बकर सिद्दीक़ अतैमी अलकरशी थे, यानी कुरैश में से और कबीला बनु तैम के फर थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब 7वीं पुश्त मुर्रा बिन काब पर जा मिलता है और यही आप दोनों का शजरा नसब जाकर यहाँ पर एक हो जाता है। इससे आपकी करीबी करशी निस्बत साबित होती है। कबीला बनु तैम की खसूसियात पर नज़र डालते हैं तो हमें मालूम होता है कि कुरैश के अंदर बनु तैम की खास पहचान थी। नरम मिजाज, सच्चाई की वजह से मारूफ थे। दौरे जहलियत में भी इबादत और अमानतदारी का रुझान था। झगड़ों में मुसालियत कराना उनकी खास सिर्फ थी। साहिब मामला और बावकार लोग माने जाते थे। इसीलिए इस्लाम में हज़रत अबू बकर ने भी सच्चाई, हिल्म और दयानत की अजीम मिसाल कायम की। हज़रत अबू बकर के कबीले का काम खून बहा और दियतें जमा करना था। आप जवान हुए तो ये काम आपके जिम्मे लगा दिया गया। कुरैश आप पर पूरा एतमाद करते थे। अगर हम आपके वालिदैन की ज़िंदगी और उनके किरदार पर नज़र डालें तो हमें मालूम होता है कि आपके वालिद का नाम उस्मान बिन आमिर, कुनियत अबू कहाफ़ा थी। आप एक बावकार, शरीफ नफ्स और दयानतदार
قریشی شخص تھے. آپ کی سادگی اور ایمانداری نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اعلیٰ اخلاق اور مضبوط ایمان کو پروان چڑھایا. آپ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا. آپ کی والدہ کا نام سلمہ بنت صخر اور کنیت ام الخیر تھی. وہ نہایت نیک، باحیا اور پرہیزگار خاتون تھیں. اپنی نیک زندگی اور حسن سلوک سے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق میں صبر، عاجزی اور اللہ کی تعلیم بھر دی. آغاز اسلام ہی سے مسلمان ہوئے تو والدین کی یہ اعلیٰ تربیت اور محبت تھی جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی سچائی کو پہچانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی، وفادار اور محسن صحابی بن گئے. یاد رکھیے، والدین کی نیک تربیت بچے کی شخصیت کا بنیادی ستون ہے. اچھے اخلاق، ایمان اور دیانت کا سبق والدین ہی سے ملتا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی والدین کی نیکی کا مظہر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے والدین کی خدمت کرنے، اولاد کی بہترین اور درست تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ نہایت سادہ مگر پرجلال تھا. آپ کا جسم مبارک دبلا پتلا تھا، قد درمیانے سے کچھ کم تھا. چہرہ مبارک گورا، صاف اور نورانی تھا. پیشانی کشادہ، آنکھیں کچھ اندر کو دھنسی ہوئی مگر نگاہ تیز اور بامقصد ہوا کرتی تھی. آپ کی داڑھی گھنی تھی، اس میں مہندی لگاتے تھے. گردن پتلی اور خوبصورت تھی. لباس نہایت سادہ مگر انتہائی پاکیزہ ہوتا. آپ دنیاوی نمائش اور زار و بحث سے ہمیشہ دور رہتے. لیکن حضرت ابوبکر کا اصل حسن صرف چہرے پر نہ تھا، بلکہ ان کا اصل حسن ان کا ایمان، ان کی سچائی اور ان کی وفاداری تھا. آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ انسان کا مقام اس کے مال، اولاد یا جسمانی طاقت سے نہیں بلکہ ایمان، کردار اور قربانی سے بنتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو مختلف القابات ملے. الصدیق، حضرت ابوبکر صدیق کا لقب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بکثرت تصدیق کی وجہ سے آپ کو دیا گیا، اور یہ آپ کا سب سے مشہور لقب ہے. صدیق کا مطلب سچ بولنے والا، سچ کی تصدیق کرنے والا. جب واقعہ معراج کی خبر آئی اور لوگ انکار کرنے لگے تب حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، اگر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو یہ بالکل سچ ہے. مجھے اس بات کی تصدیق کرنے میں کوئی عار نہیں، بلکہ میں تو اس سے بھی آگے بڑھ کر ایمان رکھتا ہوں کہ آپ کے پاس صبح و شام آسمان سے خبریں آتی ہیں. تو اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب دیا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رحم السلام کے ہمراہ احد پہاڑ پر چڑھے تو وہ ہلنے لگا. آپ نے فرمایا، اے احد پرسکون ہو جا، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے سوا کوئی نہیں. دوسرا آپ کا لقب تھا عتیق. عتیق کا مطلب ہے آزاد کردہ، جہنم سے آزاد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے، اسی لیے آپ عتیق ہیں. پھر تیسرا آپ کا لقب تھا صاحب الغار، یعنی غار کا ساتھی. یہ لقب ہجرت مدینہ کے موقع پر ملا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں 3 دن تک رہے. اور سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذْهُمَا فِی الْغَارِ. اور چوتھا آپ کا لقب تھا خلیفۃ رسول اللہ، رسول اللہ کے نائب یا جانشین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد آپ سب سے پہلے خلیفہ منتخب ہوئے، اور آپ خلیفۃ الرسول ہی اپنے آپ کو کہتے تھے. افضل الصحابہ، صحابہ میں سب سے افضل ہے. اکثر اہل سنت کے نزدیک انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. چھٹا آپ کا لقب تھا الصحابی الاکبر، سب سے زیادہ قربت والا صحابی یا ساتھی. آپ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے، سب سے زیادہ قربانی دینے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی تھے. اس کے علاوہ آپ کو اتقار ابواہ بھی کہا جاتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق کی ازواج اور اولاد کے بارے میں بھی جاننا بہت ضروری ہے. آپ کی ازواج میں 4 آپ کی ازواج ہیں جن کا تذکرہ ملتا ہے. قتیلہ یا قتلہ بنت عبد العزیٰ، اس سے حضرت عبداللہ اور حضرت اسماء پیدا ہوئے. سیدہ ام رومان ام المومنین حضرت عائشہ کی والدہ اور حضرت عبد الرحمن کی والدہ تھیں. سیدہ اسماء بنت امیس سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے. سیدہ حبیبہ بنت خارجہ ام کلثوم بنت ابی بکر ان سے پیدا ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق کی ازواج نہایت نیک، باحیا اور اللہ کے خوف سے معمور تھی، اور گھر کی تربیت میں بھی نمایاں کردار رکھتی تھیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ عبد الرحمن علم و عمل اور اسلامی خدمت میں ممتاز تھے.
آپ کی بیٹیاں علم و تقوی اور والد کی تربیت کی روشنی میں نمایاں ہوئیں۔ حضرت عائشہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی محبت آپ رضی اللہ عنہ کو حاصل رہی۔ آپ ام المومنین ہیں، علم و فہم میں بے مثال تھیں، علم و فضل والی تھیں۔ آپ کے ذریعے سے 2210 احادیث امت تک پہنچی جو ہمارے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہ تھی، مگر آپ کی کنیت ام عبداللہ اپنے بھانجے اور اسما کے بیٹے کے نام پر تھی۔ عربوں کے معاشرتی آداب سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کنیت صرف اولاد کے نام پر نہیں رکھی جاتی، بلکہ عزت، محبت اور پیار کے اظہار کے لیے بھی رکھی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب کی کنیت ہے، میری بھی کوئی کنیت رکھ دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بہن اسما کے بیٹے کے نام پر ام عبداللہ ہو۔ حضرت اسما کے بیٹے عبداللہ بن زبیر ہیں، ان کے نام پر آپ کو ام عبداللہ کہا جانے لگا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ خود، ان کے والد، بیٹے اور پوتے صحابی رسول تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو دیکھ کر یہ سبق ملتا ہے کہ نیک والد اور نیک والدہ کی تربیت اولاد کی شخصیت کی بنیاد ہے۔ خاندان کی تربیت اور قربانی ایمان اور اخلاقی مضبوطی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے خاندان میں نیک تربیت کرنے، اولاد کی تربیت کے لیے مثال بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق نہ صرف قربت اور محبت کا تھا، بلکہ ایمان، اخلاص اور وفاداری کی اعلیٰ مثال بھی تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے۔ انہوں نے نہ صرف دل سے بلکہ عمل سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکمل وفاداری دکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو اس صدیق کا لقب ملا، کیونکہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول اور عمل کی تصدیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے۔ ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر، اطاعت اور فرمانبرداری کے جذبے سے سرشار، نہایت مضبوط ایمان والے تھے، اور سفر ہجرت میں بھی رسول اللہ کے تنہا ساتھی تھے۔ غار ثور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر ہر مشکل و مصیبت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور رہنمائی کے لیے حاضر رہے۔ غار ثور کے دہانے پر پہنچ کر سیدنا ابو بکر نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ ذرا باہر ٹھہریے تاکہ میں غار کا اچھی طرح سے جائزہ لے لوں۔ جب صدیق اکبر نے غار میں سوراخ دیکھے، مختلف سوراخوں کو انہوں نے بند کر دیا اور ایک سوراخ جو تھا وہ خالی رہ گیا۔ اس پر آپ نے اپنا پاؤں رکھ دیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے ایسا اس لیے کیا کہ اگر کوئی موذی جانور ہو تو وہ مجھے نقصان پہنچائے اور اللہ کے رسول محفوظ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد امت کی رہنمائی سنبھالی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق اتنا مضبوط تھا کہ لوگ ان کے فیصلے اور نصیحت پر اعتماد کرتے تھے۔ تو ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ قربت رسول ایمان، اخلاص اور عمل کے بغیر ممکن نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی تعلق حاصل کرنے کے لیے دل کی پاکیزی، اخلاص اور قربانی ضروری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔